मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, बाप जी की तारीफ़ करते हैं कलाम के लिए। जिस तरह कल हमने सीखा कि हमारी राहों के लिए खुदावन जब हम उसके हजूरी में आ जाते हैं, उसकी पाक मर्ज़ी में चलते हैं, तो वो हमारी रहनुमाई करता है, हमारी रहबरी करता है। इसी तरह हम ज़बूर 143 10-12 में देखें तो यूँ लिखा है कि मुझे सिखा कि तेरी मर्ज़ी पे चलूँ, इसलिए कि तू मेरा खुदा है। तेरी नेक रूह मुझे रास्ते के मुल्क में ले चलती है। ऐ खुदावंद, अपने नाम की खातिर मुझे ज़िंदा कर, अपनी सदाकत में मेरी जान को मुसीबत से निकाल, अपनी शफ़क़त से मेरे दुश्मनों को काट डाल और मेरी जान के सब दुख देने वालों को हलाक कर दे, क्योंकि मैं तेरी बंदी हूँ, मैं तेरा बंदा हूँ। जब हम खुदा से इल्तिजा करते हैं, जब हम खुदा को पुकारते हैं, तो हमारा खुदावंद, हमारा खुदा हमें बचाता और हमें क्या करता है, हमें छुड़ाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं जो दूसरा पतरस उसका 3 बाब उसकी 10 आयत में यूँ लिखा है, लेकिन खुदा का दिन चोर की तरह आ जाएगा। उस दिन आसमान बड़े शोर और गुल के साथ बर्बाद हो जाएगा और आज जुर्म फलक हरारत की शिद्दत से पिघल जाएगा और ज़मीन और उस पर के काम जल जाएंगे। पाक कलाम पढ़े जान पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो। हम देखते हैं कि खुदा का दिन आने वाला है और चोर की मानिंद आएगा। चोर का मतलब है, जिस तरह हम देखते हैं कि चोर किस तरह रात के अंधेरों में आ जाता है और गुमान भी नहीं होता, बड़ी हिफाजत भी की जाती है। पता होता है कि चोर यहाँ जिस इलाके में पता है कि चोर आते हैं और वो बड़े अपने आप को महफूज रखते हैं। हम जब पाकिस्तान जाते हैं तो कहते हैं कि ज्वेलरी पहन कर बाहर ना जाओ, वो छीन लेंगे। ऐसा सब मतलब जैसे हालात के मुताबिक फिर चलना पड़ता है ना। तो वैसे ही जब वो हालात होते हैं, उन्हें पता है चोर आने वाला, तो वो अपनी हिफाजत के लिए सब कुछ करते हैं। इसी तरह हमें मालूम है कि खुदा कह रहा है कि वो आने वाला है, और जब वो खुदा आएगा तो बड़े ज़ोर से आएगा। वो जलती हुई आग है, वो आग के शोले हैं जो हमारे खुदा भस्म करने वाली आग होगी। हमारा खुदा जब आएगा तो वो भस्म करने की आग में आएगा, वो आग से जलता जाएगा सब कुछ और आग चलती जाएगी। इसी तरह इसी कलाम में दूसरा पतरस उसकी 3 बाब में और उसकी 8-9 में है कि ऐ अजीज़ो, ये ख़ास बात तुम पर पोशीदा ना रहे कि खुदा के नज़दीक एक दिन 1000 बरस के बराबर है और 1000 बरस एक दिन के बराबर है। खुदावंद अपने वादों में देर नहीं करता जैसे देर बाज़ लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत आए। वो रोज़ हमें मौका देता है, हर रोज़ हमें टाइम देता है कि आज हम तौबा कर लें, क्योंकि वो तहम्मुल करता है, वो सब्र के साथ हमें मौका देता है कि हम बचाए जाएं, हम छुड़ाए जाएं। हमें वो देता है रोज़ दिन के लिए, रोज़ के दिन एक दिन देता है कि हम तौबा करें। लेकिन आज भी हम आँखें बंद हैं, हमें आज भी समझ नहीं आ रही। हम उसी तरह हैं जैसे चल रहे थे, जैसे सदियों से बाप दादा से सुन रहे हैं कि क़यामत आएगी तो कुछ भी नहीं हो रहा। जो मर जाता है उसके लिए तो क़यामत आ जाती है ना। तो इसी तरह हमें अपने वक्त के लिए दिन गिनना शुरू करना है, दिन गिने ताकि हम बचाए जाएं, हम तौबा करें और तौबा के माफिक फल लाएं। इसी कलाम के 11-13 में कि जब ये सब चीज़ें इसी तरह पिघलने वाली हैं तो तुम्हारा पाक चाल चलन दयानतदारी में कैसे कुछ होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। हमें देखना है कि ये हम कैसे चल रहे हैं। जब वो दिन आए, क्या उस दिन के लिए हम तैयार हैं? खुदा के उस दिन के आने का कैसे मुंतज़र हैं, मुश्ताक रहना चाहिए। मतलब हमें खुशी के साथ उसका इंतज़ार करना है कि जब हमारा बाप आए। जैसे शादियों के लिए बचपन से तैयारी की जाती है कि शादी होनी है और फिर वो वक्त भी आ जाता है, शादी हो जाती है। इसी तरह अब हमारा दूल्हा आने वाला है। क्या हमने कलीसियाओं ने, जो बर्रे की कलीसिया, दुनियावी कलीसिया, बर्रे की कलीसिया, जो खुदा की कलीसिया होगी, जो उसके लहू से ख़रीदी गई होगी, जो उसके लहू की कदर करेगा, कफ़ारे का
کفارہ جو اس نے دیا اس کی اہمیت رکھتا ہوگا، اس کفارے کے تحت اس خون کے وسیلے سے جس نے ہماری قیمت بڑھائی ہے، کیا اس کفارے کی قیمت کو جانتا ہوگا؟ وہ جانتا ہوگا کہ میرا خدا نے میرے لیے خون بہایا ہے اور اسی کے خون کے وسیلے سے ہم بچائے گئے ہیں، اسی خون کے وسیلے سے ہم چھڑائے گئے ہیں۔ جب ہم اس بات پہ توکل کریں گے، جب ہم اس بات میں کھڑے ہو جائیں گے تو ہی خداوند ہمارا خدا جو وعدوں کا سچا خدا ہے، جس نے کہا ہے میں ہی تجھے چھڑاتا اور بچاتا ہوں، اور اس کے وعدوں کے موافق ہی سب کچھ ہوگا، اور آسمان اور نئی زمین کا انتظار کرتے رہتے ہیں، اس راستے کو، اس راہ کو تکتے رہتے ہیں کہ خداوند اب آئے گا اور ہم اس کے ساتھ جانے والے بنیں گے۔ اسی طرح اس کی 17-18 میں کہ پس اے عزیزو، چونکہ تم پہلے سے آگاہ ہو اس لیے ہوشیار رہو، تاکہ بے دینوں کی گمراہی کی طرف کھنچ کر اپنی مضبوطی کو نہ چھوڑ دو، بلکہ ہمارے خداوند اور منجی یسوع مسیح کے فضل اور عرفان میں بڑھتے جاؤ۔ اس کی تمجید اب بھی ہو اور ابد تک ہوتی رہے۔ ہمیں اسی کے کلام میں اور اس کی اس قدرت کو، اس کفارے کو جو اس نے ادا کیا، اس میں کیا کرنا ہے؟ ہم نے بڑھتے رہنا ہے۔ خدا کا جو دن آئے گا وہ چور کی مانند ہوگا، اور ہم نے اسے دیکھنا ہے کہ کس طرح ہم نے تیاری کرنی ہے۔ ہم نے صرف کلام کو لینا ہے۔ جب تک یہ کلام میری اور آپ کی زندگی میں ہوگا تو ہمیں پتہ ہوگا کہ میں نے کون سی خاص تیاریاں کرنی ہیں، کیسی خدا کی حضوری میں جانا ہے۔ جس طرح کوئی جشن ہوتا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ تیاری ہوتی ہے نا، اسی طرح وہ بھی جشن آنے والا ہے، وہ بھی وقت آنے والا ہے جب ہمارے باپ کا دن آئے گا، تو اس دن کی تیاری کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ خدا کے اسی طرح کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کے قہر کے دن ان کا سونا چاندی ان کو بچا نہ سکے گا، بلکہ تمام ملک کو اس کی غیرت کی آگ کھا جائے گی۔ کیونکہ دیکھو وہ دن آتا ہے جو بھٹی کی مانند سوزان ہوگا، تب سب مغرور اور برکردار بھوسے کی مانند ہوں گے، اور وہ دن ان کو ایسا جلائے گا کہ شاخ و بن کچھ نہ چھوڑے گا۔ رب الفاظ فرماتا ہے، ملاکی 4 باب اس کی پہلی آیات میں یوں لکھا ہوا تھا۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں متی کی انجیل اس کا 24واں باب اس کی 34 اور 44 میں ہے، لیکن یہ جان رکھو کہ اگر گھر کے مالک کو معلوم ہوتا کہ چور رات کے کون سے پہرے میں آئے گا تو وہ جاگتا رہتا اور اپنے گھر میں نقب نہ لگانے دیتا، چوری نہیں کرنے دیتا، کیونکہ وہ جاگتا رہتا۔ اسی طرح ہمیں بھی جاگتے رہنا ہے۔ اسی طرح کلام مقدس متی میں لکھا ہے کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گی لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ یہ وقت ضرور آنا ہے، خدا نے کہہ دیا یہ سب کچھ ہوگا تو یہ ضرور ہوگا۔ ہمیں صرف کلام کے مطابق چلنا ہے، اور ہر وقت ہر گھڑی ہماری کیا ہے؟ نظریں خدا کے پر لگی رہنی ہیں تاکہ ہم جاگتے رہیں۔ خدا کہتا ہے جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ اسی طرح مکاشوہ 16 باب اس کی 15 میں، دیکھو میں چور کی طرح آتا ہوں، مبارک ہے وہ جو جاگتا رہتا ہے اور اپنی پوشاک کی حفاظت کرتا ہے تاکہ ننگا نہ پھرے اور لوگ اس کی برگندگی نہ دیکھیں۔ ہمیں جب خدا آئے تو ہم اتنے لائق ہوں، اتنے پاک ہوں، کیونکہ وہ پاک ہے، تاکہ ہم اس کے ساتھ جانے والے بنیں۔ اگر فرض کریں کوئی مہمان آتا ہے اور ہم اس لائق نہیں ہوتے کہ اس کے سامنے جا سکیں، تب جب تک ہم کپڑے پہن کر صاف ہو کر نہ جائیں کہ نہیں میرے کپڑے گندے ہیں، آپ انہیں بٹھائیں میں بھی چینج کر کے آتا۔ اسی طرح جب ہمارا خدا آئے تو ہم پورے طور پر جو یہ ہمارا گھر ہے، یہ جو ہیکل باپ کی جو پاک روح ہے، اس نے اسی لیے ہمیں کہا کہ وہ سفید کپڑے ہمیں دے گا۔ سفید کپڑوں سے مراد ہمارے روحانی زندگی بھی پاک ہونی چاہیے۔ ہم مکاشفہ میں دیکھیں تو آخری پنے، آخری کتاب ہے جو پورے کلام کا نچوڑ ہے مکاشفہ کے خداوند آنے والا۔ اس میں ٹوٹل 18 بار کہا گیا، 18 بار بتایا گیا کہ میں آنے والا ہوں، میں چوروں کی مانیدار ہوں، میں آ رہا ہوں، وقت نزدیک ہے۔ بار بار ہمیں بتایا گیا ہے کہ برے کی شادی آپ پہنچی ہے، وہ آ رہا ہے، دروازے پہ ہے۔ تو کیا ہم اس لائق بن گئے ہیں کہ جب وہ آئے تو ہم اس کے ساتھ جانے والے بنے؟ آج ہمیں اپنے آپ کو پرکھنا ہے، جانچنا ہے، پورے طور پر دیکھنا ہے کہ خدا کا وقت نزدیک ہے۔ آب لگانے کا مطلب ہے، حاصل کلام یہی کہ خدا کی دوسری آمد
آنے والی ہے، وہ چوروں کی مانند آنے والی ہے، اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو دھونا، پاک کرنا ہے، اپنے گناہوں سے گریز کرنا ہے اور دوبارہ گناہ نہیں کرنا۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں مکاشوہ اس کا 3 باب 2 سے 3 تک میں آپ کے لیے پڑھوں گی۔ اس میں یوں لکھا ہے، جاگتے رہو اور ان چیزوں کو جو باقی ہیں اور جو مٹنے کو تھی مضبوط کر، کیونکہ میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا۔ پس یاد کر کے تو نے کس طرح تعلیم پائی اور سنی تھی، اور اس پر قائم رہ اور توبہ کر، اور اگر تو جاگتا نہ رہے گا تو میں چور کی طرح آ جاؤں گا، اور تجھے ہرگز معلوم نہ ہوگا کہ کس وقت تجھ پر آ پڑا۔ تو ہمیں کلام صاف کہہ رہا ہے کہ ہمیں ہر وقت تیار رہنا ہے، ہر وقت تیار کرنی ہے، اور اپنی پوشاک کو آلودہ نہیں کرنا کہ اگر ہم نے توبہ کر لی ہے اور توبہ کے مافک پھل لے آیا ہے۔ اسی طرح کلام مقدس میں لکھا ہے، اس کی 4 آیت میں لکھا ہے کہ ایسے جنہوں نے اپنی پوشاک آلودہ نہیں کی، وہ سفید پوشاک پہنے ہوئے میرے ساتھ سیر کریں گے، کیونکہ وہ اس لائق ہیں۔ جو غالب آئے اسے اسی طرح سفید پوشاک دی جائے گی، اور میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا، بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا۔ جس کے کان ہو سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ خداوند کا زندہ کلام جو سچا اور برحق ہے، وہ کہتا ہے کہ میں فرشتوں کے سامنے اور اپنے باپ کے سامنے تمہارے ناموں کا اقرار کروں گا، جن کے نام کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں، وہ کاٹے نہیں جائیں گے۔ ہمیں صرف اپنے اعمالوں کو ساتھ لے کے جانا ہے۔ دنیا کی کوئی چیز، سونا چاندی کچھ ہمارے ساتھ، ہمارے کپڑے، ہماری جولری، ہمارے گھر، بلڈنگیں کچھ نہیں جائیں گے، سب یہاں رہ جائے گا، لیکن جو جائے گا وہ ہمارے ساتھ ہمارے اعمال جائیں گے۔ ہمیں اپنے اعمالوں کو جمع کرنا، بینک بیلنس بنانا ہے، تاکہ جب ہم جانیں تو یہی اعمال، ہمارے کردار ہمارے ساتھ جائیں گے۔ ایک میں نے گواہی سنی تھی کہ کوئی خدا کا خادم تھا، وہ بتا رہا تھا کہ جب وہ خدا کی حضوری میں گیا ہوا تو وہاں بہت کچھ تھا، اور 100 مطلب کامل ہونا تھا، اور اس کے نمبر کم ہو رہے تھے۔ تو اس نے کہا کہ میں یہ بھی کرتا، میں تو بڑے بڑے معجزات ہو رہے تھے، یہ ہو رہا۔ اس نے کہا یہ تو سب میرے نام سے ہوتا ہے نا، جو کچھ خدا کرتا ہے اپنے خادموں کے ذریعے سے، اپنے لوگوں کے ذریعے سے، وہ صرف خدا کے نام کے ذریعے سے ہوتے ہیں۔ خدا ہی کا نام ہوتا ہے، یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے۔ جہاں یسوع نام آ جاتا ہے وہاں پہ معجزات ہوتے ہیں، تو وہ معجزات صرف میرے یسوع کے نام سے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں یسوع کا نام بخشا گیا ہے، اور وہ ان خالی برتنوں کو استعمال کرتا ہے۔ اس نے بڑے حوالے دیے، پھر بھی وہ نہیں، اس نمبر تک نہیں پہنچا تھا، اس لسٹ میں اس کا نام نہیں آ رہا تھا جہاں کتاب حیات میں۔ تو پھر اس نے کہا کہ میں خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہوں، وہی میرا زندہ اور نجات دہندہ ہے۔ تب جا کے اس کا جو نمبر تھے، جو کمی ہو رہی تھی، اس پر پوری ہوئی۔ تو حاصل کلام یہی ہے کہ ہمیں صرف خدا ہی کا نام لینا ہے، خدا ہی کے نام پہ معجزات ہوتے ہیں۔ وہ اس کلام کے ذریعے سے ہمیں سب کو برکت دے، اور ہم آنے والے وقتوں کے لیے اپنے آپ کو پورے طور پر تیار کریں، تاکہ ہمارا نام کتاب حیات میں ہو۔ پریز دا لارڈ۔ خداوند سب کو برکت دے۔ خداوند سب کے لیے ہاتھ اٹھا کے برکت کی دعا کرتی ہوں، اور اس کلام کی قدرت کو لیتے ہیں، تاکہ خداوند جب وقت آئے تو ہم پورے طور پر چلنے والے تیار ہوں، بلکہ ایسا نہ ہو کہ ہماری کپیوں میں تیل نہ ہو، ہماری کپیوں میں ایمان کا تیل نہ ہو، ہم ایمان سے خالی ہوں اور جھنجھناتی جھان ہو۔ پیارے باپ، ہم سب کو ایمان کی قدرت سے، قوت سے بھر دے، تاکہ آپ کا کلام ہماری زندگیوں میں کام کرے، اور خداوند جی ہم سب ہوا میں استقبال کرنے کے لیے تیار ہوں۔ خداوند سب کو برکت دے۔ تمام بیماروں کو لیے دعا کرتے ہیں، خداوند سب کی بیماری لعنت یسوع کے نام سے چلی جائے۔ جہاں یسوع نام آ جاتا ہے وہاں زندگی اور حالات بدلی ہو جاتے ہیں۔ پریز دا لارڈ۔ سب کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں اور برکت دیتے ہیں۔ خداوند آپ کے زندہ جلالی نام سے مانگا اور پایا ہے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ پریز دا لارڈ۔ گاڈ بلیس یو آل۔ پلیز کلام شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ یسوع نام کو جلال ملتا رہے، آمین۔